बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसार। तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के हमारे प्रोग्राम्स तो आप गुज़श्ता कई हफ्तों से मुलाहिज़ा कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम्स का महवर क़याम पाकिस्तान से कबल होने वाली जद्दोजहद से लेकर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अग़राज़ व मक़ासिद और क़याम के बाद तक मुहीत रहा है। इन्हीं प्रोग्राम्स के ज़रिए हमने ये जांचने की कोशिश की है कि पाकिस्तान का क़याम एक इस्लामी फ़लाही रियासत के नाम पर हुआ था, तो फिर क्या वजह है आज हम कुरान और सुन्नत के वज़ा करदा असूलों को अपनाने में नाकाम हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए हम मुख्तसर अंदाज में बरसग़ीर में ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद से लेकर 1857 की जंग आज़ादी और फिर 1857 की जंग आज़ादी से लेकर 1947 में क़याम पाकिस्तान तक के हालात का एक जायज़ा लेंगे। आपको बताएंगे कि क़याम पाकिस्तान से कबल जद्दोजहद आज़ादी में कौन से अहम कायदीन शामिल थे और उनके किरदार का अहाता किया जाएगा। बताएंगे कि क़याम पाकिस्तान के वक्त बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने निज़ाम हुकूमत को दुरुस्त राह पर चलाने के लिए कौन से रहनुमा असूल बयान किए थे। 31 दिसंबर 1600 को नई सदी के पहले साल के आखिरी दिन लंदन के ताजरों के ग्रुप को शाही चार्टर के ज़रिए ईस्ट इंडिया कंपनी की तश्कील की इजाज़त दी गई। चार्टर के तहत कंपनी को बरतानिया के बाहर तिजारत की इजाज़त दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तिजारत की कोशिश की, मगर फ्रांस और हॉलैंड के ताजरों का मुकाबला ना कर सके, जिसके बाद फैसला किया गया कि दुनिया के उस हिस्से का रुख करना चाहिए जहां मुकाबला कम हो और ज़रई पैदावार और दौलत की फरावानी दुनिया के दीगर हिस्सों की निस्बत बेहतर हो। हिंदुस्तान से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती थी। ये वो ज़माना था जब बरतानिया की मौशी सूरत हाल बेहतर नहीं थी और मुल्की तरक्की और फलाह का दारोमदार ज़रई पैदावार पर मुनहसर था, जबकि हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत को सबसे दौलतमंद और ताकतवर तस्वुर किया जाता था। 16वीं सदी के आगाज़ पर मुग़ल बादशाह जहांगीर को अकबर बादशाह से विरसे में दुनिया की पहली 2 ताकतवर रियासतों में से एक रियासत मिली थी। हिंदुस्तान की कुल आबादी 100 मिलियन थी, जबकि दुनिया की पैदावार का 1/4 हिस्सा हिंदुस्तान में पैदा होता था। हिंदुस्तान को दुनिया में पावर हाउस और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लीडर के तौर पर जाना जाता था, जबकि दुनिया की पैदावार में बरतानिया का हिस्सा सिर्फ 5% था। मुग़लिया सल्तनत में हिंदुस्तानी शहरों को दुनिया के बेहतरीन शहरों में गर्दाना जाता था और दुनिया के किसी भी हिस्से में, चाहे यूरोप हो या अमेरिका, हिंदुस्तानी शहर सबसे मॉडर्न समझे जाते थे। दुनिया का कोई आर्ट ऐसा नहीं था जो हिंदुस्तानी शहरों में इस्तेमाल ना होता हो। जहांगीर की सल्तनत मौजूदा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत सारे अफ़गान इलाकों तक फैली हुई थी। मुग़ल सल्तनत के ज़ेरे साया सल्तनत उस्मानिया से भी 5 गुना ज़्यादा आबादी रह रही थी। बरतानिया और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुक़ात का आगाज़ सफ़ारती या शाही सतह के बजाय तिजारती ताल्लुक़ात के साथ हुआ था। चार्टर के इजरा के बाद 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस की सरबराही में ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज़ सूरत की बंदरगाह पर लंगरअंदाज हुआ। कैप्टन हॉकिंस ने मुग़लिया सल्तनत की शान व शौकत और 40 लाख से बड़ी फ़ौज को देखकर अंदाज़ा लगाया कि हिंदुस्तान में उनकी दाल गलने वाली नहीं, क्योंकि इसी दौरान पुर्तगाल के ताजरों ने हंगोली, बंगाल की बंदरगाह पर बग़ैर इजाज़त तामीरात की कोशिश की तो मुग़लिया सल्तनत हरकत में आई और दिनों के अंदर पुर्तगाल की फोर्सेस को न सिर्फ दौड़ने पर मजबूर किया, बल्कि 200 से ज़ायद पुर्तगालियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और कैप्टन हॉकिंस पर वाज़ेह हो चुका था कि हमें तिजारत को कामयाब बनाने के लिए मुग़लिया सल्तनत के साथ बेहतर ताल्लुक़ात उस्तवार करने होंगे, इजाज़त लेनी होगी और इसके लिए हमें बराह रास्त मुग़ल बादशाह के साथ ताल्लुक़ात बेहतर करने पड़ेंगे। 1 साल की काविशों के बाद कैप्टन हॉकिंस आगरा में जहांगीर के साथ एक मुख्तसर मुलाकात करने में कामयाब हुआ। कैप्टन हॉकिंस अफ़गान कपड़ों में मलबूस होकर
اور ترک زبان بولتے ہوئے جہانگیر کے دربار میں پیش ہوا۔ کیپٹن ولیم ہاکنس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے 2 مختلف سربراہان نے ہندوستان کا دورہ کیا۔ پہلے سر ہنری مڈلٹن اور دوسرے نمبر پر سر تھامس رو شامل ہیں۔ سر تھامس رو نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو جہانگیر کے قریب لانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ ہیرے جواہرات کے تحائف کے تبادلے کا آغاز کیا گیا۔ مغلوں کے مزاج اور فارسی زبان کو سیکھنے پر زور دیا گیا تاکہ تعلقات میں بہتری لائی جا سکے۔ جہانگیر کو برطانوی آرٹ ورک بہت پسند آیا۔ 3 سال کی محنت کے بعد جہانگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سورت، گجرات میں پہلے ٹریڈنگ سینٹر کی تعمیر کی اجازت دی۔ یوں مغلوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی میں تعلقات کا آغاز ہوا اور سر تھامس رو اپنے مشن میں کامیاب رہے۔ یہاں تک نہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی نے نہ صرف اپنے تعلقات استوار کیے بلکہ جہانگیر کے ساتھ قریبی تعلقات کی بدولت فرانسیسی، پرتگالی اور ڈچ گروپس کے لیے ہندوستان کا راستہ مستقل طور پر بند کر دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو کمپنی بہادر کا نام دے دیا گیا۔ بہت ہی سادہ سا تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا زوال، اور مسلمانوں کے زوال کی جب میں بات کرتا ہوں تو عوام کی نہیں، کیونکہ اس وقت شہنشاہیت تھی، تو جو بادشاہ تھے وہ اپنی عیاشیوں میں، یعنی کوئی خود کو راجہ کہلاتا تھا، کوئی مہاراجہ کہلاتا تھا، کوئی بادشاہ۔ پہلی فیکٹری کے بعد دوسری فیکٹری اور پھر تیسری فیکٹری کی اجازت بھی مل گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان سے مشرق وسطیٰ اور یورپ کے دیگر علاقوں میں برآمدات کا آغاز کیا۔ جہانگیر کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے بعد انگریز بہادر نے اگلے 200 سال تک ہندوستان میں اپنا کنٹرول بہتر کرنے میں لگائے۔ پہلے 100 سال کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں تک پاورفل ہو چکی تھی کہ نہ صرف اس کا کنٹرول ہندوستان میں بڑھنے لگا بلکہ برطانیہ کی پارلیمان میں بھی اس کا کنٹرول مضبوط ہو گیا۔ ایک بڑی تعداد میں ارکان پارلیمنٹ تنخواہ پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے کام کرنے لگے۔ کمپنی بہادر کے ٹریڈنگ اڈے اور فیکٹریاں ہندوستان بھر کے علاقوں میں پھیلنے لگیں۔ دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ آرمی کمپنی کے زیر اثر کام کرنے لگی۔ ابتدا میں کمپنی کے اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے 20,000 سے زائد پرائیویٹ آرمی سے شروع ہونے والا عمل 1803 میں 2 لاکھ تک پہنچ گیا، جس میں ایک بڑی تعداد ہندوستان سے بھرتی کی ہوئی فورس کی بھی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جنگی فتوحات کا اگر ذکر کیا جائے تو دن بدن کمزور ہوتی مغلیہ سلطنت کے ساتھ کمپنی کے اثر و رسوخ میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا۔ نمایاں فتوحات کا اگر تذکرہ کیا جائے تو 1757 کی پلاسی کی جنگ سب سے اہم تھی، جہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقابلہ بنگال کے نواب سراج الدولہ کے ساتھ ہوا۔ رابرٹ کلائیو کی سربراہی میں کمپنی کی فورسز نے قتل عام کا ایک بازار گرم کیا، جہاں میر جعفر کے کردار نے میدان جنگ کو یکسر تبدیل کر دیا۔ بنگال پر قبضے کے بعد رابرٹ کلائیو نے میر جعفر کو تخت پر بٹھایا اور انہیں سلامی دی، جس کے بعد اعلان کیا گیا کہ کمپنی میر جعفر کے اقتدار میں کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں کرے گی اور صرف تجارتی معاملات پر نظر رکھے گی۔ میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ تھے، انہوں نے نقصان پہنچایا اور اندر سے کھوکھلا کیا۔ ہمارے دوست ہیں سلیم قریشی، برٹش انڈیا لائبریری میں کام کرتے تھے، انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی تھی غداروں کے خطوط، تو اس میں انہوں نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو ہمارے نوابوں اور ہمارے درباروں اور ہمارے بادشاہوں کے ساتھ متصل تھے اور منسلک تھے، اور وہ انگریزوں کی غلامی کے لیے راستے ہموار کرتے تھے اور ان کے بہی خواہ تھے اور ان کی گویا مخبری کرتے تھے۔ تو یہ سب تو ہوتا آیا ہے۔ اچھا، یہ تاریخ میں ہوتا آتا ہے، جب زوال آتا ہے
تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم مدد لے سکتے ہیں. برطانوی تاریخ دان ولیم ڈیلرمپل اپنی کتاب دی اینرکی میں لکھتے ہیں کہ بنگال پر قبضے کے بعد ایک لوٹ کھسوٹ کا تاریخی بازار گرم ہوا، جس کا سب سے زیادہ فائدہ رابرٹ کلائیو نے حاصل کیا. کلائیو کی ذاتی دولت میں 2,34,000 پاؤنڈز کا اضافہ ہوا، جس کے بعد کلائیو یورپ کا سب سے امیر آدمی بن گیا. پلاسی کی جنگ کے بعد کمپنی کی اثاثوں میں 25 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ کا اضافہ ہوا، جو اس وقت کے حساب سے ایک بہت بڑی رقم تھی. بنگال پر قبضے کے بعد بنگال کے تمام خزانے کو 100 سے زائد بحری جہازوں پر کمپنی کے کلکتہ ہیڈ کوارٹر منتقل کیا گیا، جہاں سے پھر اسے برطانیہ بھیج دیا گیا. 1757 اور 1803 کے درمیان کمپنی اپنے تمام مخالفین کو شکست دے چکی تھی، جن میں اہم کرداروں میں نوابز آف بنگال اینڈ اودھ کے علاوہ میسور کے ٹیپو سلطان اور مراٹھا بھی شامل تھے. ٹیپو سلطان کو شکست دی، وہ ایسی شکست تھی کہ اس کا خیال آتا ہے تو ڈر لگتا ہے. ہمارے ہاں بھی اب وہی کیفیت ہے کہ جو لوگ ٹیپو سلطان کی حکومت میں تھے انہیں خریدا گیا اور ٹیپو سلطان کے خلاف استعمال کیا گیا. پھر دنیا اسلام کا یہ حال تھا کہ انگریزوں کے ساتھ لڑنے کی خاطر ٹیپو سلطان نے ترکی کے سلطان کو خط لکھا کہ ہمیں فرانس سے یہ ہتھیار خرید کے دیں. انہوں نے انکار ہی کر دیتے تو اچھا تھا. وہ خط برٹش انڈین امپائر کو دے دیا کہ یہ جی تمہارے اندر بیٹھا ہوا لیڈر جو ہے تمہارے خلاف اتنی بڑی سازش کر رہا ہے، یہ خط ہمیں لکھا ہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. تو دنیا اسلام کا بھی یہی حال تھا. بنگال کی شکست کے بعد مغلیہ سلطنت کی بنیادیں پہلے کی نسبت مزید کمزور ہو گئی. سلطنت کے معاشی مسائل میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. ریاستی امور مشکلات کا شکار ہو گئے. دہلی اور آگرہ پر بھی مغلوں کے لیے کنٹرول برقرار رکھنا مشکل ہو گیا. ہندوستان کے طول و عرض میں بغاوت کا سماں بن چکا تھا. تمام چھوٹی بڑی ریاستوں کو اندازہ ہو گیا کہ مغلوں کے ہاتھوں سے طاقت کہیں اور منتقل ہو چکی ہے. 1857 کی جنگ آزادی کو آخری مارکے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان پر مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا. اورنگزیب سے لے کے تو جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ہو جاتی ہے، قائم ہو جاتی ہے، تو اس تک کے دور حکومت کو درجن بھر حکمران آتے ہیں ایک کے بعد دوسرا. تو ان سب کے لیے ہماری تاریخ میں ایک ٹرم ہے، اورنگزیب کے نائر جانشینوں کا دور حکومت. تو یہ دور حکومت پھر آ کے ختم ہوتا ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی اقتدار سنبھال لیتی ہے. فوجیں انگریزوں کی طرف سے لڑ رہی تھیں، وہ آئرلینڈ سے نہیں آئی تھیں، وہ لندن سے، لیسٹر سے، لیڈز سے، بریڈفورڈ سے نہیں آئی تھیں. وہ فوجیں سب یہیں سے ریز کی گئی تھیں. وہ سارے جو برٹش آرمی جس کو کہتے ہیں، جس سے لکھنؤ کی جنگ آزادی کو ناکام کیا گیا تھا، وہ یہیں کی فوجیں تھیں. 1857 کی جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف جدوجہد آزادی کے شعور کا آغاز تھا. آزادی کی جنگ کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. اس کو انگریزوں کے خلاف آزادی کی پہلی جنگ یا سپاہیوں کی جنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. انگریزوں کے خلاف بغاوت کا آغاز 10 مئی 1857 کو ہوا، مگر جنگ کامیاب نہ ہو سکی، جس کے نتیجے میں دلی میں خون کی ندیاں بہائی گئیں. مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. ایسٹ انڈیا جو تجارت کے نام پر ہندوستان میں داخل ہوئی تھی، ہندوستان نے اس کا ایک نیا روپ دیکھا. سزاؤں کے سلسلے کا آغاز کیا گیا. سرعام مردوں کو پھانسیاں دی گئیں.
बूढ़ों को जमा करके मार दिया गया। ख़वातीन और बच्चों की मौजूदगी में बेटों और ख़ानदान के दीगर अफराद को फांसियां दी गईं, जहां पर औरतों की चीखों को सबसे परेशान कुन मंजर के तौर पर याद किया जाता है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ एक बहुत बड़ा दरख्त था, उस दरख्त में कुंडे पड़े हुए थे और हमें बताया गया कि ये कुंडे वो हैं जहाँ 1857 में जो बागी थे उनको फांसी दी जाती थी और यहाँ लटकाया जाता था। तो लखनऊ में बेशुमार ऐसे दरख्त थे जिसमें फांसी के कुंडे लगे हुए थे। अभी हमारे यहाँ मेरे ज़माने में, मेरे बचपन तक ऐसे लोग ज़िंदा थे जिन्होंने 1857 की जंग देखी थी। यानी वो कोई 7 बरस का था, कोई 8 बरस का था, कोई 6 बरस का था और फर्स्ट पर्सन में बयान करता था। इसी मुल्क में चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, अब भगत सिंह की जो फांसी की सज़ा है वो तो आपके इल्म में है कि लाहौर में ही दी गई थी ना उन्हें फांसी, और देने वालों में जो लोग शामिल थे मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब यही के लोग थे और यही के जजेस थे और यही के फैसले थे। ज़ाहिर है अंग्रेज़ों ने फैसले सुनाए मगर उसके पीछे हम सब शामिल थे और तालियां बजा रहे थे। दिल्ली की फतह के बाद आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की जान तो बख्श दी गई, मगर उनके तीनों बेटों खिज़र सुल्तान, मिर्ज़ा मुग़ल और अबू बकर को हथियार डालने के बावजूद गोली मार दी गई। बहादुर शाह ज़फ़र को कंपनी बहादुर ने इबरत का निशान बनाने के लिए लाल किले की एक कोठरी में एक मामूली कैदी की तरह रखा। सर जॉर्ज कैंपबेल अपनी किताब मेमोइर्स ऑफ माई इंडियन करियर में लिखते हैं कि बादशाह को कैद खाने में ऐसे रखा गया जैसे एक जानवर को पिंजरे में रखते हैं। आखिरी मुग़ल बादशाह को एक आम सी चारपाई दी गई थी। सफ़ेद दाढ़ी, कमज़ोर जिस्म और झुकी हुई नज़रें, ये आखिरी मुग़ल बादशाह की कहानी है। हिफाजत के लिए 2 गार्ड्स फराहम किए गए थे जो हवा के लिए पंखा झला करते थे। आखिरी मुग़ल बादशाह को इबरत का निशान बनाया गया। अंग्रेज़ अपने ख़ानदानों के साथ लाल किले का दौरा करते और मुग़ल बादशाह को देखने आते कि मुग़ल बादशाह कैसे लगते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने आखिरी अय्याम में अपनी सितम ज़रीफ़ी को कुछ इस अंदाज में बयान किया था। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुए यार में। बहादुर शाह ज़फ़र के आखिरी अय्याम बहुत अफसोसनाक गुजरे। 7 नवंबर 1862 को रंगून के एक जेल नुमा घर में उनकी मौत हुई और बरतानवी फ़ौजियों ने उसी घर के अहाते में दफना दिया। जनाजे में मरने वाले के 2 बेटे और एक मौलवी साहब शामिल थे। किसी और को जनाजे में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। जहांगीर से शुरू होने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का सफ़र बहादुर शाह ज़फ़र पर इख्तिताम पजीर हुआ। जंग आज़ादी के इख्तिताम के साथ ही हिंदुस्तान का कंट्रोल बाकायदा तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से बरतानवी शाही ख़ानदान को मुंतकिल हो गया और यूं ईस्ट इंडिया कंपनी का लूट खसूट और कत्लेआम का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो कर दिखाया जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। दुनिया की तारीख़ में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की दूसरी मिसाल नहीं मिलती। हम सब बात करते हैं कि बरतानिया ने हिंदुस्तान को फ़तह किया। तारीख़ हमारे इल्म से भी ज़्यादा भयानक है। दरहकीकत बरतानवी हुकूमत नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को फ़तह किया था। कंपनी बरतानवी चार्टर के तहत रजिस्टर्ड थी, जिसको अपने मकासद और हुसूल के लिए प्राइवेट आर्मी रखने और जंग करने की इजाज़त भी थी। दुनिया की हालिया तारीख़ में कोई ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती जहां एक प्राइवेट कंपनी दुनिया की एक बड़ी सल्तनत जिसकी अपने उरूज के वक्त 40 लाख से ज़ायद आर्मी हो, उसको अपनी हिम्मत, ताकत और चालाकी से शिकस्त फाश दे सके। ईस्ट इंडिया कंपनी को लंदन में बैठे एक छोटे से ऑफिस से कंट्रोल किया जाता था, जिसकी चौड़ाई 5 खिड़कियों के बराबर थी, जबकि इंडिया में कंपनी को इसके इब्तदाई दिनों में
رابرٹ کلائیو اپنے ظالمانہ طریقوں سے کنٹرول کرتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ترقی میں کلائیو نے سب سے نمایاں کردار ادا کیا، اور کلائیو ہی وہ پہلا افسر تھا جس کو یورپ کے پہلے سیلف میڈ بلینئر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ کمپنی کے 2 مقاصد تھے۔ پہلا، لوٹ کھسوٹ کے ذریعے کمپنی ڈائریکٹرز کے منافع میں اضافہ کرنا، اور دوسرا، ریاست برطانیہ کے مفادات کا دفاع کرنا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی دونوں میں کامیاب رہی۔ کمپنی کا ایک اور کمال یہ بھی تھا کہ اس نے نہ صرف ہندوستان کو اپنے زور بازو اور عیاری سے فتح کیا، بلکہ دنیا کی ٹریڈ کا رخ بھی اپنی طرف موڑ لیا۔ ایک وقت تھا جب کمپنی کے کنٹرول میں دنیا کی ٹریڈ کا نصف سے بھی زیادہ حصہ آتا تھا۔ کمپنی تاریخ کی سب سے طاقتور کارپوریشن بنی، جیسا کہ معروف تاریخ دان ایڈمنڈ برک لکھتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تاجر کے بھیس میں ایک ریاست ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد دلی میں خون کی ہولی کھیلی گئی، سرعام پھانسیاں دی گئیں۔ دلی، آگرہ اور دیگر مسلمان اکثریتی علاقوں میں انگریز کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنایا گیا۔ دلی شہر کے باسیوں کو 6 ماہ کے لیے شہر سے بے دخل کر دیا گیا، جس کے بعد شہری کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہوئے۔ یہ وہی حالات تھے جب شاعر مرزا غالب کو بھی دلی شہر سے باہر جانا پڑا، جس کے بعد ذہنی طور پر اس حد تک پریشان ہوئے کہ انہوں نے لکھنا مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مرزا غالب 12 سال زندہ رہے، اور 12 سال میں مرزا غالب نے صرف 11 غزلیں لکھیں۔ یہی وہ دور تھا جب ایک طرف ہندوستان کے مسلمان انگریز کے ظلم و جبر سہنے پر مجبور تھے، تو دوسری طرف گزشتہ کئی 100 برسوں سے زیر عتاب رہنے والے ہندو بھی کھل کر سامنے آ چکے تھے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد برصغیر کی مسلم آبادی کے پاس نہ کوئی تنظیم تھی اور نہ ہی کوئی ایسی لیڈرشپ جو مسلمانوں کے مستقبل کی منزل کا تعین کر سکتی۔ جنگ آزادی کے بعد مسلمان بطور ایک قوم ختم ہوتے جا رہے تھے۔ جنگ آزادی کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی گئی تھی۔ یہی وہ دور تھا جب شاعر مشرق علامہ اقبال نے مسلمانوں کی حالت زار پر لکھا تھا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ وہ ایک اور سطح کی مزاحمت تھی۔ ان کی مزاحمت سلطانی کے خلاف تھی، ان کی مزاحمت پیروں کے خلاف تھی، ان کی مزاحمت مولویوں کے خلاف تھی۔ یہی پیر حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بزر و دلق اویس و چادر زہرا۔ پوری اردو فارسی شاعری جو میں نے تھوڑی بہت پڑھی ہے، اس میں کہیں اس سے بڑا پروٹیسٹ میں نے نہیں دیکھا۔ وہ مغرب کو کسی پاکستانی نہیں، پوری عالم اسلام میں کوئی اور فلسفی، کوئی اور شاعر، کوئی اور عالم دین ایسے نہیں جانتا تھا جیسے مغرب کو اقبال جانتے تھے۔ انگریزوں کے زمانے میں انہوں نے لکھا کہ ترکش مارا خدنگ آخری، یعنی ٹیپو سلطان کے بارے میں انہوں نے یہ نظم لکھی اور ان کو کہا کہ میرے ترکش کا یہ آخری تیر تھا۔ اور یہ کون تھا؟ یہ تھا وارث جذب حسین۔ یہ جو تھے ٹیپو سلطان، یہ وارث جذب حسین تھے، اور ان کے بارے میں لکھا کہ گرچہ ہر مرکز بر مومن شکر، مرگے پورے مرتضیٰ چیزیں دیگر۔ ہر مومن کے لیے موت شکر کی طرح ہوتی ہے، مگر جو پورے مرتضیٰ علی کے بیٹے کی موت ہے، یہ سب سے مختلف موت ہے، اور یہ ٹیپو سلطان کی موت جو ہے یہ اس سے مختلف موت تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب برصغیر پاک و ہند کے مسلمان شعوری طور پر دوسری اقوام سے بہت پیچھے رہ چکے تھے۔ ماڈرن تعلیم تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ یہی وہ وجہ تھی جس کو بنیاد بنا کر سر سید احمد خان اور سید امیر علی جیسے لوگوں نے ایک مسلم قوم پرستی کی بات شروع کی تھی، جس نے پاکستان بنانے والی تحریک کی شکل اختیار کی۔
دونوں قائدین ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کے ماضی کے شاہی کردار کے بارے میں بتاتے تھے اور ساتھ ساتھ تلقین کرتے تھے کہ جدید تعلیم کو اپنایا جائے، ماضی کو بھلا کر مستقبل کی راہ تلاش کی جائے۔ مسلم نیشنلزم کی بنیاد پر 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام وجود میں آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب برصغیر کے مسلمان تقسیم تھے۔ بڑی تعداد میں قائدین رہنمائی کے لیے سلطنت عثمانیہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خلافت کی بات کی جا رہی تھی۔ 1914 سے لے کر 1924 تک برصغیر کے مسلمانوں نے کھل کر خلافت موومنٹ کے دوران سلطنت عثمانیہ کی حمایت کی اور اپنی تمام تر توقعات خلافت موومنٹ سے وابستہ کر لیں۔ مگر 1924 میں سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد ایک بار پھر مسلمان کمزور دکھائی دینے لگے، اور یہی وہ وقت تھا جب خلافت موومنٹ کو سپورٹ کرنے والے قائدین نے کھل کر مسلم نیشنلزم اور آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت شروع کر دی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر تمام برصغیر کے مسلمان اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ خلافت موومنٹ کے سپورٹ کرنے والے رہنماؤں، جن میں محمد علی جوہر اور شوکت علی شامل تھے، انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا۔ موومنٹ کے اختتام کے بعد دونوں قائدین کا خیال تھا کہ مسلم نیشنلزم ہی وہ بنیاد بن سکتی ہے جس کی طاقت کی مدد سے برطانوی راج سے آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے برصغیر کی عملی سیاست میں قدم رکھا تو وہ انگریزوں کے خلاف متحدہ جدوجہد کے قائل تھے، اور ان کا یہ ترانہ زبان زدعام تھا: سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ہندتوا کی چالوں اور حالات کو بھانپتے ہوئے اقبال جلد ہی اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہوئے، اور ان پر واضح ہو گیا کہ ہندو مسلم اتحاد کسی صورت ممکن نہیں۔ کانگریس کے متحدہ قومیت کے مقابل مسلم قومیت کا تصور پیش کر کے الگ مملکت کی خواہش کا اظہار کرنے لگے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کی الگ قوم کا تصور عام کیا اور کہا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ علامہ اقبال کا کہنا تھا کہ ہم مذہب کے نام پر الگ قوم کا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ دونوں اقوام کا تہذیب و تمدن الگ الگ ہے۔ اقبال کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں جو حلال خوراک ہے وہ ہندوؤں کے ہاں ناقابل تقسیم گاؤ ماتا ہے۔ اس پیغام کو نہ صرف اشعار میں کہا بلکہ ہندوستان کے طول و عرض میں گئے اور خطابات بھی کیے۔ 1930 میں الہ آباد میں ہونے والے مسلم لیگ کے اجلاس میں علامہ اقبال نے تاریخی خطبہ دیا، جہاں انہوں نے پہلی بار ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنی تقدیر بدلنے کا پیغام دیا اور دو قومی نظریہ پیش کیا۔ شاعر مشرق نے اسلام کی بقا کے لیے مسلم ریاست کو ناگزیر قرار دیا اور کہا کہ اسلام کی بقا کا دار و مدار ایک مخصوص علاقے پر کرنے کی ضرورت ہے، جہاں ایک مسلم ریاست قائم کر دی جائے۔ مسلمانوں کے بہترین مفاد میں متحدہ اسلامی مملکت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ قرآن کی روشنی میں اپنے آپ کو مضبوطی سے تھامے رہو، کوئی کوس تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، بشرطے کہ تمہاری قیادت بہترین ہو۔ وہ آزادی کی جنگ بہتر لڑ سکتی ہو جس کے پاس سپاہ سالار بہتر ہو۔ اگر شاعر مشرق نہ ہوتے تو شاید اب بھی ہم بھارت کے مسلمانوں کی طرح سے مودی سرکار کے جوتے چاٹ رہے ہوتے۔ شاعر مشرق کے خیالات ہی پاکستان کی منزل بنے، جس کی تکمیل کے لیے قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کو کسی طور پر جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ 25 فروری 1940 کو دلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کونسل میں قائد اعظم محمد علی جناح نے سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہوئے فرمایا کہ برطانیہ بھارت پر حکومت کرنا چاہتا ہے اور مسٹر گاندھی اور کانگریس ہندوستان اور مسلمان دونوں پر حکومت کے خواہاں ہیں، جبکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ برطانیہ اور گاندھی میں سے کسی ایک کو مسلمانوں پر حکومت نہ کرنے دیں۔ ہم مکمل آزادی چاہتے ہیں۔ پاکستان کے قیام کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔
23 مارچ 1940 کو مولوی فضل الحق نے ایک مدلل تقریر کی اور اردو میں قرارداد لاہور پیش کی۔ یہ قرارداد قائد اعظم نواب اسماعیل، سر سکندر حیات اور ملک برکت علی نے تیار کی تھی۔ قرارداد لاہور کی تائید پنجاب سے مولانا ظفر علی خان، سرحد سے اورنگزیب خان، سندھ سے سر عبداللہ ہارون، مدراس سے عبدالحمید خان، سی پی سی سے عبدالرؤف شاہ، ممبئی سے آئی چندری گر اور بہار سے نواب اسماعیل نے کی تھی۔ یہ دنیا کی شاید پہلی قرارداد ہوگی جس کے نتیجے میں ایک ملک قائم ہوا، ایسا ملک جس کا پہلے سے کوئی وجود نہیں تھا۔ اور یہ بھی اس کا امتیاز ہے اس قرارداد کا اور اس کی اہمیت ہے کہ 7 برس کے عرصے میں جو ایک خواب تھا، جو ایک کانسیپٹ پیش کیا گیا تھا، وہ حقیقت میں بدل گیا۔ پاکستان کی تقدیر لکھ دی گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک دن برصغیر کی تقسیم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ برطانیہ ہندوستان سے راہ فرار چاہتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانوی راج پسپائی کا شکار تھا۔ ہندوستان پر برطانیہ کی گرفت کمزور ہو رہی تھی۔ جنگ کی بدولت برصغیر کی معیشت بری طرح تباہ ہو رہی تھی اور ہندوستان کی 36 کروڑ آبادی پر برطانیہ کے لیے اپنا کنٹرول قائم رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن، برطانیہ کے آخری وائسرائے ہند نے برصغیر کی تقسیم کا منصوبہ کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کے سامنے رکھا اور یوں 2 الگ ریاستوں کی باغ ڈور ٹلی۔ 2 قومی نظریے سے شروع ہونے والی سوچ کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ گاندھی اور کانگریس کی سب چالیں ناکام ہو گئیں۔ بالآخر 14 اگست 1947، 27 رمضان المبارک، جمعۃ الوداع کے روز پاکستان کا قیام ہوا۔ قائد اعظم کا کردار یہ ہے کہ اقبال نے جو بات محسوس کی تھی اس کو انہوں نے سمجھا اور اسے عملی جامہ پہنا دیا۔ یہ یوں سمجھے کہ صدیوں کا ایک شفٹ تھا جس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کے کو دیا اور قائد اعظم اس طرح سے امر ہو گئے۔ یعنی اس تحریک کا ایک حصہ سر سید ہیں، دوسرا اقبال ہیں اور تیسرے قائد اعظم ہیں۔ پاکستان کا قیام 20ویں صدی کے ایک خدائی معجزے کے طور پر ہوا جس کا تاریخ عالم میں کوئی جواب نہیں ملتا۔ پاکستان عالم اسلام کے اتحاد کا مظہر ہے، جہاں سے ہمارے پیارے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آیا کرتی تھی۔ برصغیر کے مسلمانوں کی 1857 کی جنگ آزادی سے شروع ہونے والی جدوجہد پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ تقسیم کے اس سفر کے دوران ایک اندازے کے مطابق 1.5 کروڑ افراد بے گھر ہوئے، جبکہ پرتشدد واقعات میں 20 لاکھ سے زائد افراد نے اپنی جانیں گنوائیں۔ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی۔ پاکستان کا قیام ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر کیا گیا تھا۔ بتایا گیا تھا کہ قرآن اور سنت سے رہنمائی لی جائے گی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے مملکت خداداد کے قیام سے کئی برس پہلے ہی واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ پاکستان کا طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں۔ پاکستان کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ ایک خدا، ایک کتاب، ایک رسول اور ایک امت کا درس دیا گیا تھا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک فلاحی، اسلامی اور جمہوری ریاست دیکھنا چاہتے تھے، اور اس نے بار بار قوم کو، دنیا کو، حتیٰ کہ امریکی عوام کو جو نشری پیغام دیا تھا وہ یہی کہ پاکستان زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، یہ ایک اسلامی اور نظریاتی ریاست ہوگی۔ جو خواب برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، نفاذ اسلام کی جو جستجو تھی اور خلافت اسلامیہ کا جو تصور تھا،
وہ آج قیام پاکستان کے 76 برس بیتنے کے باوجود مکمل نہ ہو سکا۔ نہ شریعت کا نفاذ ہو سکا اور نہ سودی نظام کا خاتمہ ہوا۔ لاکھوں قربانیوں کے بعد ہم قیام پاکستان کی منزل تک تو پہنچ گئے، لیکن تکمیل پاکستان کی جستجو آج بھی جاری ہے۔